बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इरशाद बारी है कि अल्लाह कैसी कैसी तस्वीरें माँ के रहम में बनाता है। हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा का इरशाद मुबारक है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। बेशक हर माँ काबिल एहतराम हस्ती है, लेकिन यहाँ हम अंबियाए किराम की माँओं का तज़किरा करेंगे। नबुव्वत का मकाम बिला सुबह अल्लाह ताला की अता है, वह जिसे चाहे अता करे, लेकिन अगर तफक्कुर की आँख से देखा जाए तो यह नज़र आता है कि अंबिया व पैगंबरों के आला शऊर को तश्कील देने में अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की माँओं का भी ज़बरदस्त किरदार था। हज़रत अब्दुल्ला की शादी यसरिब के कबीले बनी ज़ुहरा के सरदार वाहब बिन अब्द मुनाफ की साहबजादी हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। यह 12 रबीउल अव्वल की नूरानी और पाकीज़ा सुबह थी। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक नूर देखा कि जो मुझसे निकलकर आसमान पर गया। कई औरतें आसमान से उतर कर आईं और मुझको तसल्ली देने लगीं। वह औरतें बीबी मरियम और बीबी आसिया अलैहिस्सलाम थीं। विलादत व सआदत के कुछ ही दिनों के बाद दाई हलीमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बनी साद के इलाके में ले गईं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी वालिदा के पास आ गए। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा अपने लख्त जिगर की वापसी पर बेइंतहा खुश थीं। कुछ अरसे के बाद बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जाने का कसद किया। कब्र की ज़ियारत करने के बाद आधे रास्ते में ही बीमार हो गईं, लिहाजा अब्बा नामी मकाम पर ठहर गईं और यहाँ पर आपने रहलत फरमाई। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्वीर हमेशा के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नक्श हो चुकी थी और फिर 63 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के साथ हज्जतुल विदा की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस रास्ते से भी गुज़रे जहां हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वा के मुकाम पर पहुँचे तो वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक पर खड़े होकर देर तक रोते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरिया देखकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भी आंसू बह निकले। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा, हज़रत हाजिरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी जौज़ा थीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपकी उम्र 16 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजिरा और अपने शेरख्वार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के बेसहारा में ले आए। यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत का सारा क्रेडिट हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम ही को जाता है। उस सहरा में आने के बाद पानी की तलाश में हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम की भाग दौड़ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उसे हज का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया, जिसे सही कहते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि सख्त गर्मी का आलम था। नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से बेहाल थे। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने सफ़ा की पहाड़ी पर इस्माईल अलैहिस्सलाम को बिठाया और पानी की तलाश में पहाड़ी से उतर गईं। साथ साथ यह अंदेशा भी हुआ कि कोई जंगली जानवर मासूम बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, चुनाचे दोबारा बच्चे के पास आईं। इस तरह 7 मरतबा सफ़ा व मरवा के दरमियान बेचैनी से चक्कर लगाए। इंतहाई गर्म मौसम में पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के साथ चक्कर लगाना नहायत सख्त मशक्क़त का काम है। कोई आम आदमी उस सख्ती के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर माँ की ममता का एक एजाज़ है कि हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम के अंदर बला की कुव्वत आ गई। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, जिसे जमज़म कहा जाता है। अल्लाह ताला को हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम की यह भाग दौड़ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि जो भी हज अदा करने आए वह इसी तरह सफ़ा व मरवा के साथ चक्कर लगाए।
تاریخ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثال طرز فکر کا شاہکار ایک اور واقعہ یہ بھی محفوظ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کو نئے کپڑے پہنائے اور باپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، افسوس، ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے کہ کبھی باپ نے اپنے بیٹے کی جان لی ہو؟ ابلیس نے کہا، انہیں خدا نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود سے بخیر بخوبی بچا لیا تو آپ توحید کی شمع لے کر شام تشریف لے گئے۔ اس توحیدی مشن میں آپ کی جوزہ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے ضعیف عمری میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مثالی والد اور حضرت سارہ علیہ السلام جیسی عظیم ماں کے ہاتھوں ہوئی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا مگر انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ بات سن حضرت سارہ ہنسنے لگیں اور انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیبی دنیا اور غیب کی مخلوق کا مشاہدہ حاصل تھا اور آپ ان سے گفتگو بھی کرتی تھیں۔ قرآنی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی پر حضرت سارہ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار نہ کیا بلکہ فرشتوں کی خبر سن کر حیرت میں ڈوب گئے۔ اس واقعے سے آپ کے روحانی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی شعور آپ نے اپنے صاحبزادے کے اندر بھی بچپن ہی سے پروان چڑھایا۔ حضرت ربقہ علیہ السلام والدہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ربقہ علیہ السلام بنت بیتوئیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی جوزہ تھیں۔ 19 سال تک آپ بے اولاد رہیں۔ جب آپ نے خدا سے اولاد کی دعا کی تو اللہ نے آپ کو جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ بائبل میں تحریر ہے کہ خداوند کی وحی آپ پر نازل ہوئی، تمہارے بطن میں 2 قومیں ہیں۔ حضرت ربقہ علیہ السلام سے حضرت عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق نے عیسو کی تربیت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت حضرت ربقہ علیہ السلام نے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت راحیل علیہ السلام والدہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت راحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوزہ اور آپ کے ماموں کی چھوٹی بیٹی تھیں جو ملک شام کے رئیس تھے۔ بی بی راحیل علیہ السلام کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دیگر ازواج کے بطن سے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، دان، نفتانی، زد اور آشر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن شریف میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوکابد علیہ السلام والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور سارا عالم اس کے زیر نگی ہو گیا۔ تعبیر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اسرائیل کی قوم سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا اور اس کی سلطنت کے سب لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے گھر بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق فرعون نے بنی اسرائیل کے 70 سے 80 ہزار بچے قتل کروا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت یوکابد علیہ السلام خوفزدہ تھیں کہ کہیں فرعون کے سپاہی ان کے بیٹے کو مار ہی نہ ڈالیں۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کے مطابق اس وقت اللہ نے حضرت یوکابد علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب خوف محسوس کرو تو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے دوبارہ تم سے ملا دیں گے۔ ایک روز انہوں نے ایک لکڑی کی کاٹھی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کی لہروں پر تیرتے فرعون کی جوزہ آسیہ کے پاس پہنچ گئے اور وہاں کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مامور ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذہن وحی و الہام سے وابستہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام کیئر ٹیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ماں بن کے کی۔ آپ نہایت نیک سختی خاتون تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام توحید پر بے چونہ و چیرہ ایمان لے آئیں، پھر تا دم آخر اپنے مذامی بیٹے کی حمایت و مدد سے ہاتھ نہ اٹھایا، بلکہ خود بھی اس پاکیزہ مشن کا حصہ بن گئیں اور فرعون کے تمام تر ظلم و تشدد کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں معمولی سی بھی لغزش نہ آ سکی۔ حضرت شمعون علیہ السلام، والدہ حضرت شمعون علیہ السلام۔ آپ کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دان کی اولاد میں مانوحہ نامی ایک صاحب سے ہوئی۔ آپ کئی سال اولاد کی نعمت سے محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے آپ پر وحی کی کہ ان قریب خدا تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازے گا جو خدا کی نظر میں بڑا مقرب بندہ ہوگا، تم اس کی اچھی تربیت کرنا۔ آپ نے خدا کے حضور سوختنی قربانی کی اور سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ خدا نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے بیٹے کا نام شمعون رکھا۔ بائبل میں اس کا نام سمسون ہے۔ حضرت بن سبا علیہ السلام، والدہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور بت سبا کے بیٹے تھے۔ بت سبا کی پہلی شادی اوریا سے ہوئی، پھر اوریا کی شہادت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، جن سے ان کے 4 بیٹے سلیمان، شبیہ، شہاب اور نتان پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی والدہ حضرت بت سبا کی عمدہ تربیت کا شاہکار تھے۔ آپ کے اندر پیغمبرانہ قدروں کی حضرت داؤد علیہ السلام کی روحانی تربیت نے مزید مہمیز دی۔ حضرت بت سبا کی مدد کے ذریعے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ حضرت حنا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت حنا علیہ السلام اور ان کے شوہر حضرت عمران بہت پارسا اور عابد تھے اور اپنی نیکی کی وجہ سے دونوں ہی بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مقبول و محبوب تھے۔ حضرت حنا بے اولاد تھیں اور بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے یہاں اولاد ہو، اس لیے وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔ آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں اس کی نشاندہی یوں کی گئی ہے: جب عمران کی بیوی نے منت مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جسے آپ نے تربیت کے لیے بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حضرت الشبہ کیئر ٹیکر حضرت مریم علیہ السلام اور والدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت الشبہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جوزہ تھیں۔ انجیل میں آپ دونوں کو خدا کے حضور رات باز اور خدا بند کے احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والا بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کیئر ٹیکر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی خالہ بھی تھیں۔ مریم علیہ السلام کی بہتر نشو و نما کی مثال قرآن پاک میں یوں بیان ہوئی ہے کہ مریم کو اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما اچھے طریقے پر کی اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ آپ اور حضرت زکریا اولاد نعمت سے محروم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں پروردگار سے ایک فرزند کی دعا فرمائی اور زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے،
تو دیکھ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا۔ یہ دونوں ہی خدا کی نیک راہوں میں سرگرم تھے اور خدا سے امید لگائے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے سجدہ ریز تھے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب مریم علیہ السلام بالغ ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ آپ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے حالانکہ کسی نے آج تک مجھے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہیکل کے مذہبی اعزارہ داروں نے گھٹیا الزام لگانے شروع کر دیے۔ چنانچہ شیر خوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حکم ربی بول پڑے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبوت عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگیں۔ اس دوران مذہبی اعزارہ دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یروشلم آ کر اللہ کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیے جانے کا فیصلہ صادر کیا گیا۔